बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके खुसर प्रोग्राम ख्वाब क्या कहते हैं, इसके साथ आपका मेज़बान आशकार दवर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम यानी प्रोग्राम उनकी बदौलत चलता है मशहूर मुअब्बिर हाफ़िज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब। नाज़रीन करम, अपने इंटरव्यू में कोशिश करता हूँ कि ऐसे वाक़यात बयान करूँ कि सुन के या मैं बता के हमारा ईमान और थोड़ा सा ताज़ा हो जाए और एक तबलीगी हवाला भी उसको मिल जाए कि शायद हम में से कोई मेरे मैसेज को कंसीव कर ले और हमारे हक़ में ये अमल हमारा कबूल हो जाए। एक बड़ा खूबसूरत मैं वाक़या पढ़ रहा था। एक बुज़ुर्ग गुज़रे हज़रत मुग़ीरा बिन हबीब रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि मैं अपने रास्ते पे जाता था तो एक कब्र से मुझे बहुत खुशबू आती थी, इंतहाई खुशबू होती थी। मैं बड़ा तजस्सुस में था कि आखिर ये खुशबू इस कब्र से क्यों आती है और कैसे आती है। तो कहते हैं एक रात को साहिब कब्र मेरे ख्वाब में आए और उन्होंने कहा कि आपका तजस्सुस है कि कब्र से मेरी खुशबू क्यों आती है। उसकी वजह यह है कि मैं तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद और रोज़े की प्यास, यानी तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो करे ज़्यादा और जो रोज़ेदार हो उसकी कब्र को अल्लाह पाक खुशबुओं से बसा देता है। जनाज़िन, इससे इस वाक़े को बताने से मकसद क्या हुआ कि तिलावत कुरान मजीद की बड़ी अहमियत है। तिलावत कहते हैं उलमा इकराम, मुफ्ती साहब ने भी अक्सर कहा, प्रोग्राम में कहा कि एक रुकू पढ़ें, लाजमी पढ़ें ज़रूर, तिलावत कुरान मजीद भी करें और रोज़े भी रखें। फ़र्ज़ इबादत के साथ नवाफिल और वाजिबात के साथ साथ वही जो हम कहते हैं दुरूद पाक की कसरत रखें। इंशाअल्लाह इस हवाले से मुफ्ती साहब से गुफ्तगू करेंगे। और आप देखिएगा आपके टीवी स्क्रीन पर हम अपना टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। आप अपने सच्चे सच्चे अच्छे अच्छे ख्वाब में सुनाइए। मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आप प्रोग्राम में इन हो जाएँ तो अपना टीवी का वॉल्यूम लाजमी बंद कर दीजिएगा, एक बात। दूसरी, जब अगर आप मोबाइल से रब्ता कर रहे हैं तो आप खुली जगह अगर हमसे रब्ता कीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ हम तक साफ पहुंच सके, न तो मुझ तक बल्कि पूरी दुनिया में सब लोग आपको व्यू कर रहे हैं और सुनना चाहते हैं तो आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करेंगे उस हिसाब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तिलावत कुरान मजीद और रोज़ेदार की प्यास की वजह से कब्र को खुशबुओं से भर दिया गया, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखें, अभी माह रमज़ान कुछ तकरीबन कम व बेश एक महीना पहले ही गुजरा है। माह रमज़ान का और कुरान करीम का एक यूँ समझ लें कि देरीना ताल्लुक़ है, बिल्कुल एक लाजमी जो एक रब्त है, यानी लाजिम व मलजूम है। इनको एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुरान माह रमज़ान में नाजिल हुआ और माह रमज़ान जो है उसकी सारी बरकतें कुरान की बरकतों से है। दूसरी बात यह है कि जहाँ हदीस पाक में ये आता है कि ये रोज़ा और कुरान अल्लाह की बारगाह में शफ़ाअत करेंगे और जिसकी शफ़ाअत करेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, उन्हें दाखिल जन्नत फरमाएगा। और एक बात जो बड़ी मतलब ज़बरदस्त बात है वो ये है कि देखें, यूँ समझ लें कि जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई हैं ना, चाहे वो तौरात हो, इंजील हो, ज़बूर हो, ये सारी की सारी आसमानी किताबें माह रमज़ान में नाजिल हुई हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब माह रमज़ान में क्या कहा कि लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोज़े रखते हो तो ताकि तुम तक़वा हासिल करो। अच्छा, माह रमज़ान में ही तक़वा क्यों हासिल करो? ज़ाहिर है कि इसके अलावा भी तक़वा है, लेकिन ख़ास तौर पर माह रमज़ान में क्या है? देखें, आम तौर पर कुरान की अनवार व तजल्लियात तो हम वक्त बरसती हैं, ठीक है, लेकिन हम उससे अवेल करने के बाज़ औक़ात काबिल होते हैं, बाज़ औक़ात नहीं होते हैं। क्यों? कि आप रोज़ेदार तो नहीं होते ना, कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, कभी ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाने से भी सुस्ती पैदा होती है। फिर इसी तरीके से हम आम तौर पर कभी गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, फिर मौका मिलता है तौबा कर लेते हैं, लेकिन शैतान लगा हुआ है, फिर उसके बेगाने में आ जाते हैं। तो हमारा दिल इस काबिल नहीं होता कि हम कुरान के अनवार व तजल्लियात को अवेल कर सकें, हम हासिल कर सकें। लेकिन रमज़ान में जब हम रोज़ेदार होते हैं तो एक लम्हा ऐसा भी आता है, क्योंकि उसमें एक एक लम्हा इबादत में है, गुनाहों से दूर है बिल्कुल, तो एक यानी ऐसा वक्त भी आता है कि यूँ फरमाया गया कि गोया कि वो रोज़ेदार फरिश्तों की मानंद है। जिस तरह फरिश्ते गुनाह नहीं करते तो वो भी गुनाहों से दूर है और नेकियों से करीब है।
اور اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا گویا کہ مرکز بنا ہوا ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، گناہوں سے دور ہوتا ہے. تو اب قرآن کریم کی جو انوار و تجلیات کا ظہور ہو رہا ہے، دل اسے قلب اسے اویل کر رہا ہے. تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ماہ رمضان میں روزوں میں خاص طور پر ہم قرآن کی برکتیں بہت حاصل کر سکتے ہیں، چونکہ پورے سال انشاءاللہ یوں سمجھ لیں کہ ان برکتوں کی وجہ سے ہمارا دل روحانی طور پر چارج جو ہوا ہے وہ انشاءاللہ پورے سال چارج رہے گا. اور جہاں ختم ہونے قریب ہوگا پھر ماہ رمضان میں ہم آ جاتے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ روزہ اور قرآن یہ لازم و ملزوم ہے. جو آپ نے خواب سنایا ہے اس میں بھی یہی ہے نا کہ روزہ بھی رکھا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں. تو عام دنوں میں جو بندہ نفلی روزے رکھے اور وہ قرآن کی تلاوت کرے وہ کتنا نیک ہوگا، کتنا پرہیزگار ہوگا. تو یہ ساری برکتیں گویا کہ اس سے حاصل ہو رہی ہیں. اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم روزہ نہ رکھ سکیں تو قرآن کی تلاوت تو ضرور کریں نا کچھ نہ کچھ. اور اگر کہیں ہو سکے تو جیسے جو ہے ایام بیت کے روزے سنت ہیں، 13 14 15 تاریخ ہر، تو اس میں رکھ لیں. وہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار پیر کا روزہ رکھ لیں. یہ بھی نہ ہو سکے مہینے میں ایک روزہ رکھ لیں تاکہ آپ کی وہ عادت رہے اور آپ کا قلب جو ہے قرآن کے انوار و تجلیات کے حصول میں مگن رہے اور گناہوں سے دور رہے. اور بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ عالم برزخ میں بھی ہماری مدد فرمائے، دنیا میں بھی اور اوپر بھی مدد فرمائے. بہرحال بڑے کٹھن مراحل اب آنے والے ہیں، یقیناً آپ کی میری سب کی زندگی میں آنے ہی آنے ہیں. بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر یہ کو. باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہیں، جب جاتے ہیں اندر تو ہائے وقت گزر گیا، پھر آدمی پچھتاتا ہے وقت گزر گیا. بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. خواب میں شادی دیکھتے ہیں مگر شادی ہوتی نہیں، تو یہ خواب میں بارے میں پوچھنا ہے. خوشی کا سما دیکھتے ہیں وہ بھی سچ نہیں ہوتا. اچھا یہ بتائیں تو برے خواب ہے. شادی کس کی دیکھتی ہیں آپ؟ کبھی بھائی کی کبھی اپنی. اچھا آپ کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ابھی نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. تو کبھی اپنی یا بھائی کی شادی آپ دیکھتی ہیں، خواب میں شادی ہوتی نہیں ہے. لیکن اچھا خواب میں بھی نہیں ہوتی یا خواب میں ہو جاتی ہے؟ خواب میں جیسے ہوتی ہے ہاں. خوشی کا سما دیکھتے ہیں مگر حقیقت میں سچی کی نہیں ہوتی. اچھا حقیقت میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رشتہ عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ اوہ کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک عمارت ہے، یعنی کہ جیسے ایک مال بن رہا ہے پلازا. جی جی. تو میں جا رہی ہوں ادھر، تقریباً ساتھ میں میری بھابھی ہیں یا کوئی شاید لڑکی ہے. وائٹ کلر کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ابھی زیر تعمیر ہے. جی زیر تعمیر ہے ابھی. جی بالکل زیر تعمیر ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا دیکھا آپ نے؟ تو میں ادھر سے گزر کے جا رہی ہوں برآمدوں میں سے، تو میری بھابھی جو ساتھ ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ یعنی کہ دھیان سے چلو، یعنی کہ میلا نہ ہو جائے فرش. اچھا. تو میں جیسے ہی یعنی کہ بڑھتی جاتی ہوں تو آگے سے نا یعنی کہ ایک اس طرح دیکھنے میں ٹائلیں ہیں لیکن جیسے میں پاؤں رکھتی ہوں جیسے پینٹ کی طرح نا اس میں گر پڑتی ہوں. اچھا. اس کے میں نا کپڑے وغیرہ گاؤن وغیرہ یعنی کہ اس کو صاف ٹھیک ہے. کرتی ہوں. مفتی صاحب کو پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی یہ بتائیں کہ آپ کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں ہے زندگی میں حقیقت میں؟ پریشانیاں تو ہیں، یعنی کہ آتی جاتی رہتی ہیں. آپ میرڈ ہیں؟ جی میریڈ ہوں. شوہر میرے تقریباً شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ شوہر یعنی کہ مزدوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان فرمائے. اور ناظرین لاہور کی اس بہن کی کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک بریک پہ. ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین یقیناً میرے بہن بھائی ٹیلی فون پر موجود ہیں، اپنے اپنے خواب سب نے یاد کر لیے ہوں گے، لہٰذا شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اچھا ابھی رابطہ نہیں ہو پا رہا. چلے مصعب بتائیے گا جو پہلے ہمارے بہن نے خواب بیان کیا تھا. جی بہن نے یہ کہا کہ خواب میں دیکھتی ہوں کہ شادی کے مناظر ہیں، کبھی ان کی شادی ہے، کبھی ان کے بھائی کی شادی ہے، کبھی کبھار خوشی کا سما دیکھتے ہیں،
لیکن اب تک شادیاں ہوئی نہیں اور کوئی ایسی خوشی جو ہے نا نہیں ملی۔ اچھا، اب یہ جو خواب ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ذہنی طور پر نا یہ فیملی بہت پریشان ہے، اب چاہے وہ رشتوں کے حوالے سے ہوں یا کسی اور حوالے سے ہوں، تو یہ بھی ان کے بھائی کی بھی۔ اب دیکھیں، بعض اوقات جب بندہ کسی پریشانی کے عالم میں ہو اور ہر وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہے تو پھر خواب بھی اسی طریقے سے دکھائی دیتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے ذہن میں بنا لی ہے کہ یار یہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے، اب کر سک رہے ہیں یا نہیں کر سک رہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو پھر خواب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہو رہی ہے، تو اب خواب میں دیکھتے ہیں کہ جی یہ شادی ہو رہی ہے یا پھر خوشی کا سما ہے، تو بہت زیادہ اگر سوچتے ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن ایک نارملی سوچ ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کر رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ خواب بتا رہے ہیں کہ پوری امید ہے کہ مستقبل میں انشاءاللہ خوشی بھی ہوگی اور شادی بھی ہوگی۔ ذرا شادی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین خوشیاں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ۔ جی شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے رمشا بات کر رہی ہوں۔ لاہور سے رمشا بات کر رہی ہیں جی، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان ہے، آسمان میں وائٹ بادل ہے، بہت خوبصورت بادل ہیں، بہت موٹے موٹے بادل ہیں، بہت خوبصورت، اور ایک طرف نیلا آسمان ہے۔ تو بس اتنا ہی خواب میں نے دیکھا ہے۔ اچھا، تو بہت خوبصورت، بہت زیادہ خوبصورت بادل ہیں، بہت پیارے وائٹ کلر کے بادل ہیں اور موٹے موٹے بادل ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، پروگرام دیکھتی رہیے، انشاءاللہ مفصل بتائیں گے آپ کو خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ایک نہر بہ رہی ہے دودھ کی، پھر میں نے نا اس سے ایک ڈویا بھر کے پیا، میری بہن اور دوسرا بھر کے پیا، تیسرا پیا، لیکن مجھے کوئی اس سے ذائقہ نہیں آیا۔ پھر میں نے 4-5 بار پھر خواب دیکھا تو کس نے دودھ دیا ہے 1.5 کلو جتنا اور 3-5 جتنا دودھ دیا ہے، مجھے جو پیتی ہوں سب پی جاتی ہوں، اور مجھے اس سے بہت ذائقہ آ رہا ہے، لیکن میرا دل نہیں بھر رہا۔ اچھا اب آپ میری سنیے اور گا۔ مفتی صاحب کا مجھے نا لگنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ پہلا جو خواب آپ بتا رہی تھیں کہ دودھ پیا لیکن ذائقہ نہیں آیا، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی جی۔ دوسری مرتبہ پیا تو ذائقہ آیا لیکن پیٹ نہیں بھرا۔ ہاں اچھا میں 3-4 بار 5 بار پھر میں نے دیکھا دودھ مجھے کوئی دے رہا ہے، دیکھتی کس کو نہیں ہوں، کسی نے دودھ دیا ہے کلو یا 3 پاؤ جتنا میری بہن مجھے ذائقہ دیکھیں، اب ہم نے آپ کا خواب سن لیا، اب آپ میری بات سنیے۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ میریڈ ہیں سنگل ہیں؟ جی میں شادی شدہ ہوں، میں بوڑھی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھ سے آپ کا سوال تھا اس حوالے سے کہ خواب کی تعبیر بتانے کی چیز۔ کیا کام کرتے ہیں ہسبینڈ آپ کے؟ جی آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ میرا شوہر کام کرتا ہے، کیا کہتے ہیں، چوکیدار۔ اچھا کیا؟ ٹھیک ہے، چوکیداری کرتے ہیں۔ جی ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی دانیال بات کر رہا ہوں، آزاد کشمیر۔ اچھا دانیال آزاد کشمیر سے بات کر رہے ہیں۔ دانیال کیا حال ہے آپ کے، خیریت ہے؟ آج کون سا خواب سنائیں گے آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی مفتی صاحب کا میں نے وہ ایڈریس پوچھنا تھا، وہ کہاں پہ ملنا چاہتے ہیں؟ بالکل مفتی صاحب آپ کو بالکل اویلیبل ہے، جب کراچی آنا ہو آپ کو تو ARYQ TV سے آپ رابطہ کر لیں، وہ صاحب سارا ہفتہ یہیں ہوتے ہیں۔ ایک خواب ہے۔ جی خواب سنائیے۔ خواب یہ میری چاچی نے اس بار خواب دیکھا، میری چاچی نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں، ویران جگہ ہوتی ہیں، کپڑوں کی ٹانگے ہوتے ہیں، کپڑے لٹکے ہوتے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کپڑے کو چاچی چھوڑتی ہیں تو فوراً اس میں سے ایک دم کوئی چیز نکلتی ہے۔ اچھا ایک منٹ دانیال، آپ کی چاچی کا خواب ہے بہت سارے رنگ برنگے کپڑے دیکھے ہیں، ایک کپڑا کو سلیکٹ کرتی ہے اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے، مطلب ایک دم ایک چیز، مطلب ایک دم بلیک کلر کا سایہ نکلتا ہے اور سانپ نکل نکلتا ہے۔ جاتے ہیں اور ختم، وہیں پہ آنکھ کھلتی ہے۔ آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے دانیال آزاد کشمیر سے آپ شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ مزید بھی شامل کریں گے۔ فی الوقت چلتے ہیں مصعب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ اچھا ایک بہن نے لاہور سے یہ پوچھا کہ ایک مال بن رہا ہے، یہ وہاں اپنی بھابھی کے ساتھ کہیں جا رہی ہیں اور زیر تعمیر ہے۔ بھابھی کہتی ہیں کہ دھیان سے چلنا کہ فرش میلا نہ ہو، لیکن یہ چلتی ہیں تو اس میں یہ گر جاتی ہیں اور پھر اٹھ کر اپنے کپڑے وغیرہ صاف کرتی ہیں۔ دیکھیں کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے
کہ جہاں آپ کو مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن آپ وہاں پر سولو فلیٹ لے لیں اور کہیں کہ مجھے کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہاں آپ کو کسی معاملے میں بھی یعنی نقصان کا اندیشہ ہے۔ تو بہتر یہ کہ کوئی بھی اہم معاملہ ہو، اہم بات ہو، تو جس پر آپ اعتماد کرتی ہیں ان سے مشاورت کر لیا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بھی حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ ان معاملات میں لوگوں سے مشورہ کر لیا کریں، سمجھداروں سے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام کو مشوروں کی کیا ضرورت ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے کوئی بھی اہم معاملہ ہوتا تو آپ مشورہ اختیار فرماتے اور پھر جو صحیح مشورہ ہوتا اس پر عمل پیرا بھی ہوتے۔ تو لہٰذا آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر کام میں یہ نہیں کہ جی میں کر لوں گی، ہر کام میں یہ نہیں کہ بس میری چلنی چاہیے، ایسا نہ ہو، بلکہ مشاورت کرنے کے بعد، اور اس میں آپ کی انانیت آڑے نہیں آنی چاہیے۔ جو صحیح مشورہ ملے تو اس پر آپ عمل بھی کر سکتی ہیں، اس میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، پھر ایک خواب یہ ہے، ایک کالر بھی شامل کر جی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا خواب یہ ہے کہ میری بہن پہلے بتائیے آپ کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شازیہ ہوں، لاہور سے بات کر رہی شادیہ لاہور سے بات کر رہی مجھے ہیں۔ اس میں آواز نہیں آ رہی ہے۔ اچھا ذرا کنٹرول روم چیک کیجیے گا پلیز، وہ صاحب آواز نہیں سن پا رہے ہیں۔ بارہ میں ریپیٹ کرتا رہوں گا آپ کے آسانی کے لیے۔ جی۔ تو شادیہ بات کر رہی ہے لاہور سے۔ شادیہ اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی، میں اکثر خواب میں سانپ دیکھتی ہوں نا، جیسے سانپ مجھ پہ حملہ کر رہے ہیں۔ آپ نے خواب میں اکثر سانپ دیکھے ہیں، سانپ آپ پہ حملہ کر رہے ہیں؟ جی، حملہ کرتے ہیں نا، اور ایک میری امی فوت ہو چکی ہے نا، امی تو فوت وہ ہو چکی مجھے کبھی وہ بچا لیتی ہے، جیسے سانپ کو مار دیتی ہے۔ میرا بھائی فوت ہوا ہے، وہ مجھے سانپ سے بچا اچھا آپ لیتا کی ہے نا۔ امی بھائی دونوں فوت ہو چکے ہیں، لیکن اب جب سانپ حملہ کرتے ہیں دونوں آپ کو بچاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بچا لیتے ہیں مجھ ٹھیک کو ہے۔ نا، اور میرے بچے نہیں ہیں، آپ کے میری بچے شادی نہیں کو 8-9 سال ہو 8-9 چکے ہیں۔ سال شادی کو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ٹھیک۔ تو ایک دفعہ، اور دوسرا خواب یہ ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، اور میں نے دیکھا تھا ایک خانہ کعبے کے بالکل نا ساتھ مسجد ہے، خانہ کعبے کے ساتھ مسجد ہے، اور میں اور ایک میرے ساتھ اور ہوتی ہیں، اس کی بیٹیاں بیٹے نہیں ہیں، اور میں ان کے پاس جاتی ہوں اور میں نا کہتی ہوں کہ میں ان کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بچے دے گا، اور جو میرے ساتھ ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں ان کے لیے بھی کرے نا، تو وہ ان کے لیے نہیں کرتے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کے بھی بیٹیاں بیٹا نہیں ہے، میں بیٹے کے لیے کہتی ہوں۔ چلے ٹھیک ہے شادیہ بہن، آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، وہ لوگ جنہوں نے ہمیں بدرے ویڈیو اپنا خواب بھیجے ہیں ریکارڈ کر کے، آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ السلام علیکم، مجھے بتانا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے جو 2 دن ہو گئے، جیسے کوئی سایہ سا ہے میرا پیچھا کر رہا ہے، جب اٹھ جاؤں تو غائب ہو جاتا ہے، اور جب میں باہر چلی جاؤں کوئی کام کرنے لگ جاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہے، میرا پیچھا کر رہا ہے، میرے ساتھ چل رہا ہے، اور جب میں سو جاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرا کوئی نقصان کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کا میں نے کچھ خواب سا دیکھا ہے، 2 دن ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم، میں نازمہ جنیوٹ سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے خواب میں اپنی والدہ کو مرے ہوئے دیکھا ہے، تو میں ان کی قبر پہ بیٹھی رو رہی ہوتی ہوں، تو میں رو رہی ہوتی ہوں، وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں، تو وہ اٹھ کے میرے ساتھ گھر آ جاتی ہیں، سارے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو میں کافی دنوں سے اس بات سے بڑی پریشان ہوں، تو لہٰذا مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی جائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ السلام علیکم جی، میں جابر خان ابٹاباد سے۔ سر میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کے بیک سائڈ پہ ایک گرین درخت ہے، تو اس گرین درخت پہ ایک گرین پیرٹ طوطا بیٹھا ہوتا ہے۔ سر پھر آنکھ کھل گئی تھی۔ ویڈیو اب پھر آڈیو پہ واپس آتے ہیں، شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئے میرا خیال ہے۔ جی چلیں، جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اچھا، ایک رمشا بہن نے یہ لاہور سے پوچھا کہ آسمان پر وائٹ بادل ہیں اور ایک طرف نیلا آسمان ہے، تو انہوں نے خواب دیکھا ہے، تو آسمان دیکھنا، پھر وائٹ بادل جو کہنے کافی مطلب موٹے موٹے بادل ہیں، کلاؤڈس ہیں، اور ایک طرف نیلا آسمان صاف ستھرا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اگر کسی معاملے میں آپ نے استخارہ کیا ہے
تو وہ کام آپ کے لیے صحیح ہے. یا کسی معاملے میں کسی امر میں آپ یوں سمجھ لیں کہ تھوڑا ابہام میں ہے کہ آیا یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے میرے لیے, اور آپ نے استخارہ نہیں کیا ہے لیکن سوچتی ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں, تو تب بھی یہ ہے کہ یہ معاملہ آپ کے لیے جس کام میں آپ تذبذب میں مبتلا ہیں تو وہ کام آپ کے لیے صحیح ہے. کوئی ایسا کام نہیں, کچھ بھی نہیں, تو پھر اس خواب کی تعبیر آپ کے لیے پھر بھی اچھی ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے, آپ کے فیوچر کے حوالے سے اس میں امن, سکون اور اطمینان دکھائی دے رہا ہے. ماشاءاللہ خوبصورت خواب ہے تعبیر کے حوالے سے. جی شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اپاڑا سے بات کر رہی ہوں. جی میں اپنا نام نہیں بتاؤں گی. جی میں اپاڑا سے بات کر رہی ہوں. مجھے خواب آیا تھا کہ میرے امی ابو یعنی کہ دنیا سے فوت ہو گیا ہیں, کافی دیر ہو گئی ان کو. تو مجھے خواب میں آئے ابو میرے اور مجھے کہتے ہیں کہ یہ 2000 روپے میری امی نے مجھے دیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ یہ 2 چارپائیاں بنوائی تھیں, یہ اس کے پیسے کٹوا دو اور اس میں سے 1700 روپے آپ نے کٹوانا ہے اور باقی 300 روپے تم نے واپس مجھے دے دینا ہے. اچھا. تو میں نے ابو کو اپنے کو کہا, میں نے کہا ابو یہ میں کیسے دے سکتی ہوں ان کو, مجھے نہیں پتا امی نے کہاں سے بنوائی ہیں. اور اس کے بعد نا یعنی کہ پھر امی آتی ہیں میرے خواب میں اور امی کہتی ہیں کہ مجھے نا یہ پودا دیا ہے میری امی نے اور بہت گران جگہ ہے, اور وہ پودا میں پودا دیا ہے, پودا دیا ہے, بس پتہ نہیں کس چیز کا گرین پودا ہے بنا ہوا اور گملے میں لگا ہوا ہے, اور میری والدہ نے مجھے وہ دیا ہے. اور میری والدہ کافی دور کھڑی ہیں اور ابو میرے پاس کھڑے ہیں, اور وہ جگہ جو دکھائی گئی ہے نا مجھے بہت ویران جگہ اور کچا مکان تھا. اس کے بعد میرے گھر میں پہلے بھی پریشانیاں کافی ہیں. میں میرڈ ہوں, میرے 4 بچے ہیں, 3 بیٹے ہیں, میری 1 بیٹی ہے. میرے میاں درزی کا کام کرتے ہیں. میں بہت زیادہ پریشان ہوں, اور اب ہمارے گھر میں ایسے ہو گیا ہوا ہے 5 سے 6 دن ہو گئے کہ فاقوں والا حساب ہو گیا. اللہ اکبر. اچھا. تو میں بہت زیادہ پریشان ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں لگتی, اور گھر میں جیسے خوف آتا ہے اس طرح بھی ہو رہا ہے, اور پریشانی سے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن, کچھ سمجھ نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے میری بہن. سب سے پہلے تو ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں ختم فرمائے, اور مفصل بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. پوری دنیا میں بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فرحان رضا بول رہا ہوں کراچی سے. جی فرحان, خواب بیان کیجیے. میں نے یہ دیکھا سر کہ میں شب رات کو جو ہے قبرستان گیا تھا اپنی بہن کی قبر پہ پھول چڑھانے, تو میری بہن جو ہے وہ قبر کے اوپر لیٹی اور مجھے ہنس کے اشارے کر رہی, تو مجھ سے بولنے لگی کہ میرے بیٹے کو دیکھو کیسے پھول ڈال رہا ہے. مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا میرے, تو بس میں ایک دم اس کے بعد جو ہے بس گھر آ گیا, اور بس کچھ اس کے بعد سمجھ میں نہیں آیا. یہ خواب نہیں حقیقت تھی نا, یہ خواب دیکھا. ہاں یہ مطلب میں نے حقیقت دیکھی. یہ کیا مطلب حقیقت دیکھی آپ نے؟ جی جی محسوس ہوا کہ جیسے بہن خبر پہ لیٹی ہوئے ہیں. ٹھیک ہے فرحان, بہت بہت شکریہ پروگرام میں کراچی سے شامل ہوا. ناظرین کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک شارٹ بریک پہ, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں. سب سے پہلے ایک دل کی آواز میں کروں کہ ہمارے جو بہن بھائیوں کی کالس آتی ہیں کہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں, تو ذرا سا اپنا کانٹیکٹ نمبر ہمارے کنٹرول روم کو لکھوا دیا کریں. ہمارا احساس ٹرسٹ بھی ہے, خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ ٹرسٹ بھی ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کی کچھ مدد کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی بھائی پہلے سے ٹی وی کا والیوم بند کرتے ہیں. ٹی وی کی آواز آ رہی ہے نا, ایکو تو ہم سمجھ نہیں پا رہے آپ کی بات. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی جی بند کر دی ہے میں نے ٹی وی کی آواز. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. اپنا نام بتائیے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سمیر بول رہا ہوں, ایران سے بول رہا ہوں. جی میں اکثر خواب دیکھتا ہوں. ہاں جی جی میں اکثر خواب دیکھتا ہوں کہ میں پرانے کپڑے پہنا ہوئے, لیکن لوگ مجھے مثلا آتے جاتے کہتے ہیں کہ کیا زبردست کپڑے پہنے آپ نے. اکثر یہ خواب دیکھتا ہوں, تو یہ خواب کیا کام کرتے ہیں بتا دیں. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ جی میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں. اچھا, کام کا صحیح چل رہا ہے؟ کام آپ کا کاروبار صحیح چل رہا ہے؟ اچھا, ایران سے شامل ہوئے پروگرام میں, کال ڈراپ ہو گئی. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پڑوسی ملک سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں رحیم یار خان سے بات کر رہا ہوں. رحیم یار خان سے بات کر رہے ہیں. اپنا خواب بیان کیجیے گا. ہاں بھیا, بندش کا مسئلہ آ رہا ہے, کاروبار چل نہیں رہا, کوئی گاہک نہیں آتے. اچھا, کوئی اس حوالے سے خواب دیکھا آپ نے یا صرف مسئلہ بیان کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی. چلے ایک اور کال.
اچھا کالر کو بعد میں شامل کریں گے. مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ پہلے مصعب سے خوابوں کی تعبیر لے لیں. جی مفتی صاحب. اچھا ایک بہن نے کہا کہ خواب میں دیکھا کہ دودھ کی نہر ہے اور یہ کافی دودھ پیتی ہیں لیکن جو ہے نا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. اور پھر جب ایک مرتبہ خواب دیکھتی ہیں کہ پیتی ہیں کافی زیادہ, کوئی دودھ دیتا ہے کافی زیادہ پیتی ہیں تو ذائقہ ہے لیکن جی نہیں بھرا. دیکھیں دودھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور قرآن کریم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ یخرج من بطونها, بلکہ اس میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصاً سائغًا للشاربین. فرمایا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ چوپایوں میں تمہارے لیے کیسی عبرت ہے کہ تم عبرت حاصل کرو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اش کرو کہ ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے, یعنی دو چیزیں آ رہی ہیں, دو لہریں آ رہی ہیں, دونوں کے درمیان سے تمہیں, دونوں ناپاکیوں کے درمیان سے تمہیں پاک چیز اللہ رب العالمین عطا فرما رہا ہے. لبناً خالصاً سائغا للشاربین. آیت کو پڑھنے میں مزہ کتنا آتا ہے. جی خالص دودھ اور تمہارے ہاضمے کے لیے بہترین. تو یہ دودھ اللہ کی نعمت ہے. علماء معبرین فرماتے ہیں کہ دودھ کا دیکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے. اچھا آپ کہتی ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ ہے وہ مزدوری کرتے ہیں, لیکن بہرحال یہ خواب بہت اچھا ہے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہونا تو اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ ذائقہ محسوس نہ ہونا اس میں بھی ایک طرح یعنی اس طرف اشارہ ہے. دوسرا یہ کہ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے جی نہیں بھر رہا, تو اللہ تعالیٰ کی جب نعمتیں ہوں تو قدر بھی کریں اور جتنی نعمتیں ملی ہیں اس پر قناعت بھی کریں. اب آپ کہیں گی کہ میرے ہسبینڈ تو مزدوری کرتے ہیں, ایک نبت لی آمدنی ہے, اس میں تو بات یہ کہ آج کم پر قناعت کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. آج کم کا شکر ادا کریں گی تو اللہ رب العالمین نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. تو اس بات کی طرف آپ کو اشارہ دیا جا رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. تو جتنا ملے صبر شکر کریں. دیکھیں آپ اگر 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں نا ماشاءاللہ, تو آپ ان پر غور کریں کہ جو 2 ٹائم کھاتے ہیں. اگر آپ خدا نخواستہ 2 ٹائم کھاتے ہیں تو اس پر بھی نہیں, آپ ان پر غور کریں کہ جو 1 ٹائم کھاتے ہیں. پھر ان پر غور کریں کہ جو کبھی فاقد ہو رہے ہیں. ایک بہن کی کال آئی تھی. اچھا پھر آپ چل پھر رہے ہیں نا, آپ ان پر غور کریں کہ جو چل پھر نہیں رہے. آپ صحت مند ہیں تو آپ غور کریں ان پر کہ جو صحت مند نہیں ہیں. تو آپ اگر غور کرتی چلی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کا بے ساختہ شکر ادا کرتی رہیں گی انشاءاللہ. شکر الحمدللہ. اسے کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں مسز عابد بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. مسز عابد اسلام آباد سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے دیکھا ہے کہ جیسے ایک انڈا ہے اور وہ ٹوٹتا ہے اور اس میں سے بہت چھوٹا سا پیارا سا چوزا نکلتا ہے, اور اسے 2-3 دن پہلے میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت درخت ہے آم کا, ہرے آم ہے اس پہ بڑے بڑے, میں توڑتی ہوں اور جب ان کو کاٹ کے کھاتی ہوں تو وہ بہت میٹھے اور پیلے ہوتے ہیں اندر سے. اور ایک اور خواب ہے جو میرا بیٹا ہمیشہ دیکھتا ہے کہ وہ چل نہیں رہا, وہ زمین سے تھوڑا اونچا اڑتا جا رہا ہے نا, جہاں بھی جا رہا ہے وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے. آپ پلیز ان خوابوں کی بتا دیجیے. اچھا بیٹا کتنی ایج کا ہے؟ وہ ماشاءاللہ 26 ایئرس کا ہے, ابھی اس کی شادی بھی ہوئی ہے. شادی بھی ہوئی ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بہن اسلام آباد سے پروگرام میں شامل ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف پوچھتے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. اچھا اس کے بعد دانیال صاحب نے آزاد کشمیر سے پوچھا کہ ان کی چچی نے یہ خواب دیکھا کہ رنگ برنگ کپڑے ہیں, تو اس میں سے جب وہ ٹٹولتی ہیں تو بلیک کلر کا ایک سانپ جیسی کوئی چیز نکلتی ہے. گویا کہ نقصان پہنچانے کا نہیں بولا لیکن سانپ کوئی نکلتا ہے. دیکھیں رنگ برنگے کپڑے ہونا اس سے مراد جو عام طور پر گھریلو خوشیاں ہوتی ہیں نا, تو خوشیاں بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. یعنی کبھی خوشی کا تعلق ایک چیز سے نہیں ہوتا, کبھی آپ کو اولاد کی طرف سے بھی خوشی ملتی ہے, کبھی آپ کو گھر والوں کی طرف سے بھی خوشی ملتی ہے, کبھی آپ کے یعنی خیال کے مطابق کوئی کام ہو جائے تو اس پر خوشی ملتی ہے, کبھی آپ آفس آتے ہیں تو کوئی کام اچھا ہو جائے تو خوشی ملتی ہے. تو خوشیوں کا تعلق ڈیفرنٹ یعنی اس کا تعلق ڈیفرنٹ خوشیوں سے ہے. تو اسی لیے رنگ برنگ کپڑے دیکھنا یہ خوشیاں ہیں, لیکن اس میں سے ایک بلیک کلر کا سانپ نکلنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کی خوشیوں کے آڑے آ رہا ہے
یا آ سکتا ہے، اور اس کا تعلق ظاہر ہے کہ اسے خاندان سے فیملی سے نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فیملی کے ارد گرد ہو یا کچھ اس طریقے سے اپنا بنا ہو یا اپنا بنی ہو. تو بہرحال آپ اپنے معاملات میں احتیاط کریں، احتیاط کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر جو ہے وہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ فجر اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس اول آخر 3 درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پئیں اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. پھر اس کے بعد شازیہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ خواب میں سانپ حملہ کرتے ہیں اور والدہ مرحومہ اور جو بھائی مرحوم ہیں وہ ان کو بچا لیتے ہیں. دیکھیں ان کی والدہ مرحومہ کا انتقال تو ہو چکا ہے اور والد جو ان کے بھائی مرحوم ہیں ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آج بھی ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہیں. تو بہرحال یہ ایک اچھی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ انتقال کے بعد بھی دعائیں کرتے ہیں اپنی فیملی کے لیے، تو یہ بھی عین ممکن ہے. بہرحال یہ بتاتی ہے کہ بچے نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حملہ تو کرتے لیکن وہ کامیاب نظر نہیں آ رہا ہے، کہ ظاہر ہے کہ آپ ان کو بھگا دیا گیا یا مار دیا گیا تو مطلب اس میں کامیابی نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ اس میں ایک اشارہ یہ کہ دشمن ہے، لیکن ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی طبی معاملہ ہو جس کی وجہ سے بچے نہ ہو رہے ہوں، تو ڈاکٹر سے رجوع فرمائیں. دوسرا یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، میں اکثر بتاتا ہوں اولاد کے لیے یہ زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے اپنی طرف سے پاک صاف ستھری اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. تو یہ دعا فجر کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیں اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ. ہسبینڈ سے بھی کہیں نمازوں کی پابندی رکھیں، تو انشاءاللہ علاج بھی کروائیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ خانہ کعبہ کے ساتھ مسجد ہے اور وہاں پر کوئی ہیں تو ان کے پاس بیٹھتی ہیں، ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بچہ دے گا، اور وہ خاتون کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی دعا کریں، لیکن وہ ان کے لیے کچھ نہیں کہتے ہیں. تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ انشاءاللہ آپ آئیں، مطلب اللہ کی طرف آئیں، علاج کی طرف آئیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے گا. اور اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے. اوکاڑا سے بہن نے کہا کہ ان کے والدین مرحومین ان دونوں انتقال کر چکے ہیں. والد خواب میں آتے ہیں، 2000 روپے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ والدہ نے بھیجا ہے، اور کہا کہ وہ چارپائی جس نے بنائی تھی تو اس کو 1700 روپے دینے، باقی 300 روپے اس سے واپس لے لینے ہیں. دوسرا یہ کہا کہ والدہ مرحومہ نے پودا دیا ہے. اچھا، پہلے خواب کا تعلق یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ پتہ کروا لیں کہ والدہ کا کسی کے ساتھ کوئی لین دین ہو. بعض اوقات جانے انجانے میں نہیں پتہ ہوتا، اگر کوئی لین دین ہے تو اس سے دے دیا جائے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی قرض وغیرہ ہے یا کوئی امانت وغیرہ ہے، اس میں اشارہ ہو رہا ہے. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ان کے لیے حصال ثواب کریں. کسی غریب کو کچھ پیسے وغیرہ دے دیں، اتنی رقم دے دیں تو بہت اچھا ہے، کچھ بڑھا کر دے دیں، اور اللہ اس کا ثواب جو ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اس کا ثواب آپ کی والدہ مرحومہ کو پہنچے. اگر کوئی نہ ملے تو اس طرح صدقہ وغیرہ دے دیں. دوسرا خواب جو ہے یہ آپ کے لیے اچھا ہے. آپ تو کتنی پریشان ہیں اور فاقوں کا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. میری بہن سورہ واقعہ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، اور نمازوں کی پابندی رکھیں. اور یہ والدہ مرحومہ نے جو پودا دیا ہے نا، تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت بہتر خواب ہے، آپ کے حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. فرحان رضا صاحب نے کراچی سے پوچھا کہ شب برات میں اپنی بہن کی قبر پر پھول ڈالنے کے لیے گئے تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ بہن مسکرا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، پھول ڈال رہا ہے. تو دیکھیں اگر حقیقت میں ظاہر ہے کہ کھلی آنکھوں سے آپ نے محسوس کیا ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا، محسوس کیا ہوگا، تو یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو ایصال ثواب کرتے ہیں یا اس سے ملنے کے لیے اس کی قبر پہ جاتے ہیں تو یقیناً وہ جو مرحوم ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور پھر وہ دعائیں بھی دیتا ہے. تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ. اللہ رب العالمین آپ کی بہن کو، تمام مرحومین کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. تو ایصال ثواب کرتے رہا کریں. بھائی نے ایران سے پوچھا کہ پرانے کپڑے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا زبردست، یہ ظاہر ہے کہ ویلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، لیکن یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ یہ قناعت پسند ہے اور اپنے آپ میں بڑے خوش رہتے ہیں. جتنا بھی ہو تو یہ اس میں صبر کرنے والے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مال اتنا نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنی خودداری ہوتی ہے کہ وہ کبھی آپ پر ظاہر نہیں کرتے اور آپ ان کو بڑا مالدار سمجھتے ہیں. تو ایک اشارہ یہ بھی اس میں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کچھ شکوہ
شکایتیں کرتے ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسے ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کے رزق حلال میں بھی ترقی عطا فرمائے گا۔ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر کے بعد سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 101 بار پڑھیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا۔ استغفر اللہ بھی ملانا چاہیے وہ سب؟ ملا لیں تو اچھی بات ہے، نہ ملائیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور ملا لیں تو ڈبل فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا جی، مسز عابد نے اسلام آباد سے یہ پوچھا کہ انڈا ٹوٹتا ہے، ایک پیارا سا چوزا نکلتا ہے، دوسرا آم کا درخت ہے، بہت اچھے آم ہیں، اور تیسرا کہ بیٹا اڑتا ہے۔ یہ تینوں خواب آپ کے بہت اچھے خواب ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب آپ کی وہ عمر تو نہیں ہے، تو اب آپ کی اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خوشیاں بھی آپ دیکھیں گی، وہ پھل بھی آپ دیکھیں گی، آم اور موسم بھی آ چکا ہے، اور پھر بیٹا اڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر آپ کے بیٹے صحیح انداز میں انشاءاللہ چلیں تو اللہ رب العالمین بہت ترقی عطا فرمائے گا ان کو۔ اچھا جی، ویڈیوز کی طرف آتے ہیں۔ بہن نے خواب میں دیکھا کوئی پیچھا کر رہا ہے، اگر ہر وقت آپ حقیقت میں ڈری سے بھی رہتی ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر پہ دشمن ہے، تو نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ قصص سے پڑھیں، اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ بھی دیا کریں۔ بہن نے خواب میں والدہ کو مرا ہوا دیکھا اور یہ روتی ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتی ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں، اگر کوئی مرض میں نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ بیمار نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کی طویل زندگی کی طرف اشارہ کہ اللہ رب العالمین ان کو طویل زندگی میں عطا فرمائے اور صحت عافیت کے ساتھ۔ اور آخری بھائی نے کہا ابٹاباد سے کہ گھر کے باہر گرین درخت ہے اور گرین طوطا ہے۔ میرے بھائی اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ ہے، اور اگر شادی ہو چکی ہے تو بہتر مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ مطلب اگر آپ شادی شدہ زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ پھر گھر والی آپ سے جھگڑے، اشارہ میں نے دے دیا ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، زندگی بخیر، انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔